अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक प्लेलिस्ट जो कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन के नाम से है, उसके लिए हमने आज एक गुफ्तगू रखी है ताकि साइंसी हक़ाइक़ के बारे में भी बात की जा सके। आज हम जानेंगे कि परिंदे जो हैं तो वो कैसे अपने सारे रास्ते दूर से दूर तक बिल्कुल सही तरीके से तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक मटर के दाने से भी छोटे दिमाग वाला परिंदा हजारों किलोमीटर का सफर कैसे करता है और फिर वापस उसी दरख्त, उसी शाख और उसी घोंसले में आ जाता है। उसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई जीपीएस नहीं, ना ही इतनी याददाश्त कि पूरी दुनिया का रास्ता याद रख सके। फिर भी वो कभी नहीं भटकता। ये कैसे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम। और ये वाकई एक ऐसा मौमा है जिसने साइंसदानों को बहुत अरसे तक उलझाए रखा। कई दहाइयों तक वो उसका जवाब ज्योग्राफिया में ढूंढते रहे। वो सोचते थे कि शायद परिंदे सूरज का जाविया याद रखते हैं या शायद सितारों की पोजीशन से रहनुमाई लेते हैं। हाँ, ये आम ख्याल तो यही है। कुछ लोग कहते थे कि वो शायद जमीन की बू या साहिली पट्टियों को पहचानते होंगे। बिल्कुल, और ये सब बातें किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन ये इस हैरत अंगेज दुरुस्ती की वजाहत नहीं करती जो हम देखते हैं। एक परिंदा तूफानों और बदलते मौसमों के बावजूद हजारों किलोमीटर दूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। ये सिर्फ याददाश्त या सितारों से मुमकिन नहीं था, कोई और चीज, कोई गहरी चीज अमल में थी। तो जब बाहर के सुराग ज्योग्राफिया और याददाश्त वाले पहलू नाकाम हो गए तो साइंसदानों ने अपनी सिमत बदली। उन्होंने ज्योग्राफिया के बजाय फिजिक्स यानी तबियात की दुनिया में झांकना शुरू किया। जी, और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। उन्होंने परिंदे के इर्द गिर्द की दुनिया को देखने के बजाय खुद परिंदे के अंदर झांका, और उन्हें जो मिला वो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। तो आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। राज कहाँ मिला? राज मिला परिंदे की आंख के अंदर, उसके रेटिना में। वहां एक खास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्रिप्टोक्रोम कहते हैं। क्रिप्टोक्रोम? जी, अब ये कोई आम प्रोटीन नहीं है। ये रोशनी के लिए इंतहाई हसास है, खास तौर पर नीली रोशनी के लिए। आप इसे एक बहुत ही छोटे हयाती सोलर पैनल की तरह समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्वांटम ट्विस्ट है। एक मिनट, क्वांटम ट्विस्ट? यहां से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो जब सूरज की नीली रोशनी इस प्रोटीन पर पड़ती है तो क्या होता है? अब होता ये है कि जब रोशनी का एक फोटॉन इस क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन से टकराता है तो ये सिर्फ तवानाई पैदा नहीं करता, ये उस प्रोटीन के अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक बहुत ही नाजुक और मुख्तसर लम्हे के लिए एक रिश्ता कायम कर देता है। अच्छा। इसे क्वांटम लिंक्ड स्टेट या क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। ये फिजिक्स की दुनिया के सबसे अजीब तस्वुरात में से एक है। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये तो वो चीज है जिसे बरकरार रखने के लिए फिजिक्स दानों को इंतहाई ठंडी कंट्रोल्ड शुदा लेबोरेटरियों में जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप कह रही हैं कि ये अमल एक गर्म खून वाले जिंदा जानवर की आंख के अंदर मुसलसल हो रहा है? बल्कि खुद हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड है। क्या? जमीन की मैग्नेटिक फील्ड? वो तो बहुत कमजोर होती है। वो तो बमुश्किल एक कंपास की सुई को हिला पाती है। ये इतनी कमजोर कुव्वत एक जिंदा आंख के अंदर होने वाले कीमियाई रद्द-ए-अमल पर इतनी ठीक तरीके से कैसे असर डाल सकती है? यही तो कुदरत का कमाल है। वो क्वांटम हालत इतनी ज्यादा नाजुक होती है कि जमीन की ये कमजोर मैग्नेटिक फील्ड भी उसके लिए काफी है। मैग्नेटिक फील्ड का जाविया और ताकत इस बात का तयन करते हैं कि वो दोनों जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक अपनी हालत बरकरार रखते हैं और आखिरकार किस तरह का कीमियाई सिग्नल पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि परिंदे का अंदरूनी निजाम बराए रास्त सियारे की तवानाई से जुड़ा हुआ है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? परिंदे को इससे क्या मालूमात मिलती है? नतीजा हैरान कुन है। परिंदा सिमत का हिसाब नहीं लगाता, वो उसे देखता है। देखता है? जी, इस कीमियाई रद्द-ए-अमल की वजह से परिंदे को अपनी आम नज़र के ऊपर एक धुंधला सा मुतहर्रिक बसरी नमूना यानी विजुअल पैटर्न नज़र आता है। ये पैटर्न ज़मीन की मगनतीसी फील्ड की लकीरों के मुताबिक होता है। एक मिनट, इसकी आंखों के सामने एक तरह का हेड्स अप डिस्प्ले होता है, जैसे किसी लड़ाका तैयारे में होता है।
وہ جب آسمان کو دیکھتا ہے تو اسے صرف بادل نظر نہیں آتے بلکہ توانائی کی لکیریں بھی نظر آتی ہیں جو اسے شمال اور جنوب دکھا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے لیے شمال کوئی تصور نہیں ہے، یہ ایک ایسا رنگ یا پیٹرن ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ اپنا سر گھماتا ہے تو وہ پیٹرن بھی بدلتا ہے، جس سے اسے اپنی سمت کا فوری اور درست اندازہ ہو جاتا ہے۔ ناقابل یقین! تو میرا گوگل میپس دراصل اس نظام کا ایک بہت ہی بھدا اور بیرونی ورژن ہے جو ایک چھوٹے سے پرندے کی آنکھ میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ جی، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ صرف سمت دکھائی نہیں دیتی بلکہ وہ اسے محسوس بھی کر سکتا ہے۔ محسوس بھی کرتا ہے؟ اچھا، تو یہ دوسرا راز کہاں چھپا ہے؟ یہ اس کی چونچ میں چھپا ہے۔ چونچ میں؟ جی، پرندے کی اوپری چونچ کے اندر سائنسدانوں نے میگنیٹائٹ یعنی قدرتی مغناطیسی لوہے کے انتہائی چھوٹے کرسٹلز دریافت کیے ہیں۔ میگنیٹائٹ؟ یہ تو وہی مادہ ہے جس سے پرانے زمانے میں کمپس بنتے تھے؟ بالکل وہی۔ یہ ننھے مغناطیسی کرسٹلز اعصاب کے ایک پیچیدہ نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب پرندہ اڑتا ہے اور اپنی سمت بدلتا ہے تو یہ کرسٹلز جسمانی طور پر خود کو زمین کی مغناطیسی فیلڈ کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کا حیاتیاتی کمپس؟ جی، ایک بایولوجیکل کمپس۔ یہ حرکت اعصاب میں سگنل پیدا کرتی ہے جو سیدھا دماغ کو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب پرندے کے پاس دو الگ الگ ذرائع سے معلومات آ رہی ہیں۔ صحیح۔ اس کی آنکھیں میگنیٹیسی فیلڈ کو دیکھ رہی ہیں اور اس کی چونچ اس کے کھچاؤ کو محسوس کر رہی ہے، یعنی بصارت اور طاقت دونوں حصے مل کر ایک ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا ڈبل چیک سسٹم ہے۔ آنکھ اسے سمت دکھاتی ہے جبکہ چونچ شاید اسے میگنیٹک فیلڈ کی طاقت کے بارے میں بتاتی ہے، جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں کہاں ہے، مطلب طول و بلد اور عرض بلد کا اندازہ۔ شاید کچھ اسی طرح۔ اسے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ مجھے کہاں جانا ہے، سیارہ خود اسے راستہ بتا رہا ہے اس کے جسم کے ذریعے۔ وہ نقشے کو پڑھ نہیں رہا، وہ خود اس نقشے کا ایک زندہ حصہ ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم عام طور پر جب بھی کسی جانور کے ایسے رویے کو دیکھتے ہیں جس کی ہم وضاحت نہیں کر پاتے تو ہم اسے ایک لفظ جبلت کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، جبلت ایک آسان لفظ ہے جو ہماری لا علمی پر پردہ ڈالتا ہے۔ صحیح، ہم اسے جبلت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اصل حقیقت کو تسلیم کرنا شاید تھوڑا مشکل ہے۔ سچائی یہ ہے کہ کچھ مخلوقات زمین پر راستہ ڈھونڈ نہیں رہیں، وہ اس سیارے کے ساتھ اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر زمین کا آپریٹنگ سسٹم ہی نہ سب ہے۔ آپریٹنگ سسٹم؟ یہ ایک دلچسپ تشبیہ ہے، مطلب جیسے ایک فون میں جی پی ایس پہلے سے ہی نصب آتا ہے؟ بالکل، پرندے اس سیارے پر اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ان کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر زمین کے نظام کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ وہ ماحول سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ اسی کا ایک فعال اور متحرک حصہ ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ پرندہ جبلتی طور پر جانتا ہے کہ کہاں جانا ہے، تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے حواس زمین کی ان قوتوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کو ہم محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ جی، یہ کوئی پراسرار طاقت نہیں بلکہ فزکس اور بائیولوجی کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر پرندے میگنیٹک فیلڈ کو دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حقیقت کا تجربہ ہم سے بالکل مختلف ہے۔ یقیناً، یہ صرف سمت شناسی نہیں ہے، یہ حقیقت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ ہم دنیا کو اپنی 5 حواس کے ذریعے تجربہ کرتے ہیں اور ہمارا حقیقت کا پورا تصور انہی حواس تک محدود ہے۔ لیکن پرندہ حقیقت کو ایک چھٹی حس، میگنیٹو ریسیپشن کے ذریعے بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کی دنیا کیسی نظر آتی ہوگی؟ اس کے لیے آسمان کیا معنی رکھتا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسی وہ ہے، لیکن ہم تو برقی مقناطیسی اسپیکٹرم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتے ہیں۔ بالکل، جسے ہم روشنی کہتے ہیں۔ ہاں، کائنات تو معلومات سے بھری پڑی ہے، ریڈیو ویوز، ایکس رے، انفرا ریڈ اور یہ مقناطیسی فیلڈز۔ پرندے اس معلومات کے ایک ایسے چینل کو ٹیون ان کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریسیور ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ حقیقت کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس اسے محسوس کرنے کے لیے کون سے حیاتی اوزار ہیں۔ صحیح کہا۔
ایک چمگادڑ کے لیے حقیقت آواز کی گونج ہے، ایک سانپ کے لیے حقیقت حرارت کے نشانات ہیں، اور ایک پرندے کے لیے حقیقت مقناطیسی لکیروں کا ایک بصری جال ہے۔ وہ سب ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کی حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اور شاید اس ساری کہانی کا سب سے زیادہ پریشان کن پہلو یہ نہیں ہے کہ پرندے وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں، وہ تو ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ کئی جانوروں کی حسیات ہم سے بہتر ہیں۔ صحیح کہا۔ اصل گہری بات یہ ہے کہ زمین ہر وقت، ہر لمحہ ہدایات نشر کر رہی ہے۔ معلومات کا ایک عالمی سمندر ہے جو ہمارے ارد گرد ہر وقت بہہ رہا ہے۔ ایک مستقل نشریات کی طرح۔ جی، ایک مستقل نشریات، اور ہم انسان ان چند مخلوقات میں سے ایک ہیں جو اسے سن نہیں سکتے۔ ہمارے پاس اسے سننے کے لیے کوئی ریڈیو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو اپنی حیثیت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم خود کو سیارے کا سب سے ذہین اور ترقی یافتہ جاندار سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک بنیادی پیغام سے محروم ہیں جو زمین ہر لمحہ نشر کر رہی ہے۔ یہ ایک عاجزی پیدا کرنے والا خیال ہے۔ ہم نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بنائی۔ ہم نے کمپاس ایجاد کیا، پھر جی پی ایس بنایا۔ ہم نے بیرونی اوزاروں سے وہ کام لیا جو پرندے اپنے اندرونی قدرتی نظام سے لیتے ہیں۔ اور اس عمل میں ہم نے شاید اس براہ راست تعلق کو کھو دیا ہے جو دوسری مخلوقات کا اس سیارے کے ساتھ ہے۔ وہ زمین کی زبان سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں مترجم یعنی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اور کیا ہے جو ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ کائنات کے کون سے راز ہیں جو ہماری حواس کی پہنچ سے باہر ہیں؟ پرندے کی آنکھ میں چھپا یہ کوانٹم راز ہمیں صرف پرندوں کے بارے میں نہیں بتاتا، بلکہ یہ ہماری اپنی حدود کے بارے میں بھی ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس پر غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہے کہ اس پورے نظام کی بنیاد کوانٹم فزکس کے نازک اور عجیب اصولوں پر ہے۔ ایک ایسی چیز جسے ہم عام طور پر صرف انتہائی کنٹرول شدہ ماحول میں دیکھ پاتے ہیں، وہ ایک زندہ مخلوق کے اندر ہر لمحہ کام کر رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی نے کائنات کے انتہائی بنیادی قوانین کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے۔ شاید قدرت کا سب سے بڑا انجینئر خود کوانٹم میکینکس ہی ہے۔ جی، اور یہ سوچنا کہ یہ ناقابل یقین نظام صرف پرندوں میں ہی نہیں بلکہ کچھوؤں، مچھلیوں اور یہاں تک کہ کیڑوں میں بھی پایا جاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیارے کے ساتھ یہ گہرا تعلق زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ تو اصل میں زمین ہر وقت ہدایات دے رہی ہے، اور ہم ان چند مخلوقات میں سے ہیں جو انہیں سن نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔